Assalamu alaikum. I welcome you again to this course of discrete mathematics. Hopefully you are happy with the pace and you are understanding all the lectures so far. I'm trying my best not to be too fast for you. हमने अपने पिछले लेक्चर में एक नया कनेक्टिव इंट्रोड्यूस किया था, दैट वाज इम्प्लीकेशन. पहले तो आज हम शुरू में कुछ इम्प्लीकेशन के बारे में करेंगे, देन वी विल इंट्रोड्यूस द न्यू कनेक्टिव विच इज़ डबल इम्प्लीकेशन. तो इम्प्लीकेशन के लिए उसको रिवाइज करने के लिए मैं बता दूं कि हम इसे लिखते हैं P implies Q, और इसको हम ये भी मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि P implies Q को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से कह सकते हैं. हम इसे कह सकते हैं if P then Q, P is necessary for Q, or sorry, P is sufficient for Q, और Q is necessary for P. इस तरीके से इसको कई तरीक़ों से हम रीफ्रेज कर सकते हैं. अच्छा, इसी चीज़ की इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए अब हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं. एग्ज़ाम्पल आपके सामने है. हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं. पहला स्टेटमेंट है असलम लिव्स इन मुल्तान, और इस स्टेटमेंट को हम P से डिनोट कर रहे हैं. दूसरी स्टेटमेंट है असलम लिव्स इन पाकिस्तान. तो क्लियरली हमारे पास अगर इफ़ असलम लिव्स इन मुल्तान देन ही लिव्स इन पाकिस्तान, लेकिन इसका नोट करें कि इसका कन्वर्स ज़रूरी नहीं कि ट्रू हो. यानी इफ़ असलम लिव्स इन पाकिस्तान then it is not necessary that Aslam also lives in मुल्तान. अब इसी इम्प्लीकेशन को हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम रीफ्रेज करेंगे तो इसकी आप समझेंगे किस तरीके से हम कह रहे हैं. इसको पहले हम कह देते हैं इफ़ असलम लिव्स इन मुल्तान देन ही लिव्स इन पाकिस्तान. इसको ऐसे भी कहा जा सकता है असलम लिव्स इन मुल्तान implies that असलम लिव्स इन पाकिस्तान. फिर देन कहना ज़रूरी नहीं है. इफ़ देन में हम सिंपली ये कह सकते हैं इफ़ असलम लिव्स इन मुल्तान ही लिव्स इन पाकिस्तान. और इस तरह भी हम कह सकते हैं कि असलम लिव्स इन मुल्तान ओनली इफ़ ही लिव्स इन पाकिस्तान. अब इसका देख लें कि कन्वर्स अगर हम करेंगे तो इसकी सेंस नहीं बनेगी. यानी हम अगर ये कहें कि असलम लिव्स इन पाकिस्तान ओनली इफ़ ही लिव्स इन मुल्तान, दैट वोंट बी ट्रू. इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि असलम लिव्स इन मुल्तान इट्स अ सफिशिएंट कंडीशन फॉर असलम टू बी लिविंग इन पाकिस्तान. और रीफ्रेज कर सकते हैं असलम डज नॉट लिव इन मुल्तान अनलेस ही लिव्स इन पाकिस्तान. यानी वो पाकिस्तान में रहता होगा तब भी वो मुल्तान में रह सकेगा. और हम कह सकते हैं कि द फैक्ट दैट असलम लिव्स इन पाकिस्तान फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट असलम लिव्स इन मुल्तान. या इसको रिफ्रेज किया जा सकता है कि असलम लिव्स इन पाकिस्तान इफ़ ही लिव्स इन मुल्तान. और इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं कि असलम लिव्स इन पाकिस्तान वेन एवर ही लिव्स इन मुल्तान. ये जितनी भी मैं स्टेटमेंट्स बता रहा हूँ इसे आप कन्वर्स करके देखें कि कन्वर्स इसका फॉलो नहीं करेगा. यानी अगर आप कहेंगे कि असलम lives in मुल्तान whenever he lives in पाकिस्तान then it won't be true. आखिरी इसकी रिफ्रेज के लिए हम कह सकते हैं Q is necessary for P, तो ये बनेगा असलम lives in पाकिस्तान, it is necessary for him to live in Pakistan, it is necessary for Aslam to live in Pakistan for living in मुल्तान. अच्छा, इम्प्लीकेशन को रिफ्रेज करने के ये सारे के सारे तरीके आपको क्लियर हो गए होंगे. अच्छा, एक और चीज़ मैं रिवाइज करना चाहता हूँ यहाँ पे कि हमने कहा था कि इम्प्लीकेशन का P implies Q का एक कन्वर्स भी होता है, इम्प्लीकेशन का एक इन्वर्स भी होता है, और इम्प्लीकेशन का एक काउंटर पॉजिटिव भी होता है. मैंने आपको ये बताया था कि इम्प्लीकेशन और उसका काउंटर पॉजिटिव जो है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, जबकि इम्प्लीकेशन और उसका कन्वर्स दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू ईच अदर. इम्प्लीकेशन का इन्वर्स और इम्प्लीकेशन का कन्वर्स दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर. यानी इन्वर्स और कन्वर्स दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, और इम्प्लीकेशन और उसका काउंटर पॉजिटिव दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर.
تو یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. اچھا اس میں بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ میں نے سلائڈ بھی اس پہ بنائی ہوئی ہے. An implication is logically equivalent to its contrapositive. اور اس طرح the converse and inverse of an implication are logically equivalent. An implication is not equivalent to its converse. یہ چند چیزیں جو کہ آپ نے یاد رکھنی ہے. اچھا بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ابھی جو ہم نے اگزامپل دی تھی کہ اسلم lives in ملتان, if اسلم lives in ملتان then he lives in پاکستان, اس کا کنورس نیسیسرلی ٹرو نہیں ہے. لیکن بعض کا ہمارے پاس کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس آتی ہیں جن میں کہ کنڈیشنل دونوں ڈائریکشنز میں ٹرو ہوتا ہے, یعنی P امپلائز Q بھی ٹرو ہو جاتا ہے اور Q امپلائز ٹرو بھی ٹرو ہو جاتا ہے, Q امپلائز P بھی ٹرو ہو جاتا ہے. دونوں ڈائریکشنز میں امپلیکیشن جو ہے وہ ٹرو ہو جاتی ہے. اس کی ہم کئی مثالیں لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم کہہ دیں کہ if 1 + 1 = 2 then 2 + 2 = 4, یہ دونوں ڈائریکشنز میں ٹرو ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس کی ایک ہم زیادہ انٹرسٹنگ ایگزامپل لیتے ہیں. لیٹس سے وی ہیو یہ اسٹیٹمنٹ دیکھیں آپ, if you work hard you get good grades. اس میں ہمارے پاس دو اسٹیٹمنٹس ہیں. ایک اسٹیٹمنٹ کو ہم W سے ڈینوٹ کر رہے ہیں, you work hard, اور دوسری جو اسٹیٹمنٹ ہے you get good grades کو ہم G سے ڈینوٹ کر رہے ہیں. تو ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ہے W implies G, if W then G, اور یہ ہماری جو ایکچوئل اسٹیٹمنٹ ہے اس کو ہم ری رائٹ کر رہے ہیں if you work hard you get good grades. لیکن یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح کی ہے کہ اس کا کنورس بھی اب ٹرو ہے, یعنی you get good grades only if you work hard. اب اس کو تھوڑا سا دیکھیں کہ اس کے کنورس کو ہم لکھ سکتے ہیں G implies W, اور اس کو ری اسٹیٹ کریں گے یہ بنے گا if G then W, اور اس کو ری فریز کرنے کی ہمارے پاس ایک اور طریقہ ہے G only if W. تو اب G only if W کو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو انگلش, تو اس طرح بنے گا ہمارے پاس سینٹینس بنے گا you get good grades only if you work hard. اب یہ دونوں ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ جو ہیں W implies G اور G implies W, ان کو ہم اکٹھا کر دیتے ہیں. ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ if you work hard you get good grades, ہم یہ کہہ سکتے ہیں you get good grades if and only if you work hard. ان دونوں اسٹیٹمنٹس کو ہم نے اکٹھا کر دیا. اچھا یہ جو اس طرح اکٹھے کرنے سے ہمارے پاس جو نئی اسٹیٹمنٹ آتی ہے اٹ ایکچولی انٹروڈیوسز ا نیو کنیکٹو, اور اس کنیکٹو کو ہم کہتے ہیں بائی کنڈیشنل ہم کہتے ہیں. اور اس کی جو فارمل ڈیفینیشن ہے بائی کنڈیشنل کی وہ آپ دیکھ لیں. if P and Q are statement variables, the biconditional of P and Q is P if and only if Q. ابھی ہم نے جیسے اگزامپل کی تھی اس میں ہم نے کہا تھا you will get good grades if and only if you work hard, اور اس کو ہم ڈینوٹ کریں گے P, اور بائی کنڈیشنل کا سمبل ہے with 2 directional arrows, P بائی کنڈیشنل Q. اچھا اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنے بھی ہم نے کنیکٹیوز یوز کیے ہیں وہ سارے کے سارے کنیکٹیوز کے لیے ہم ڈیفائن کرتے ہیں. مثلا ہم نے اگر کنجنکشن کے لیے کہا تھا تو کنجنکشن کب ٹرو ہوتا ہے دو اسٹیٹمنٹس کا, when both of them are true, اور ان کا ڈسجنکشن کب ٹرو ہوتا ہے, it's mostly true, it's false only when both of them are false. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بائی کنڈیشنل کے لیے اس طرح کا ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں. تو بائی کنڈیشنل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بائی کنڈیشنل اس وقت ٹرو ہوگی جب P اور Q دونوں ٹرو ہوں یا دونوں فالس ہوں, ادروائز اٹ از فالس. تو بائی کنڈیشنل کو اس طریقے سے ہم ڈیفائن کرتے ہیں. اور ہم اس کے لیے جو ورڈ یوز کریں گے if and only if کا کریں گے, یا پھر بعض کا اس کو ہم ایبریویٹ کر دیتے ہیں لکھتے ہوئے, پورا if and only if لکھنے کے بجائے ہم IFF لکھ دیتے ہیں. تو IFF جو ہے ایکچولی ہم ایبریویٹ کر رہے ہیں if and only if کو. اور اب اس کا جو ٹروتھ ٹیبل ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں. ٹروتھ ٹیبل میں اسی طرح ہمارے پاس یہ 2 ویریبلز انوالوڈ ہیں, تو P اور Q کے لیے ہمارے پاس کالم آ جائیں گے, اور بائی کنڈیشنل کا جو کالم ہے P if and only if Q کا جو کالم ہے اس میں آپ نوٹ کریں کہ جب P اور Q دونوں ٹرو ہیں تو یہ ٹرو ہے, دونوں فالس ہیں تب بھی یہ ٹرو ہے. جب ان دونوں میں سے ایک ٹرو ہوگا ایک فالس ہوگا
تو اٹ ول بی فالس. اچھا, بائی کنڈیشنل کا کنسپٹ آپ کو ہوپ فلی اٹس ویری کلیئر ٹو یو ناؤ. ہم نے ٹیبل بھی اس کا دیکھ لیا کیا بنتا ہے, تو کچھ اور کلیئر کرنے کے لیے ہم چند ایگزامپلس دیکھتے ہیں کہ بائی کنڈیشنل کا کنسپٹ اچھی طرح آپ کو واضح ہو جائے. تو چند ایگزامپل دیکھیں آپ. ہمارے پاس پہلی ایگزامپل میں ہم نے یہ اب دیکھنا ہے کہ ہمیں کچھ ایگزامپلس دی گئی ہیں بائی کنڈیشنل کی, ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ دیز اسٹیٹمنٹس آر ٹرو اور فالس. تو پہلی اسٹیٹمنٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ 1 + 1 = 3 if and only if earth is flat. اب یہ میں نے جیسے آپ کو ٹیبل میں بتایا تھا کہ بائی کنڈیشنل کی اسٹیٹمنٹ ٹرو اس وقت ہوتی ہے جب یا تو دونوں P اور Q ٹرو ہوں یا پھر دونوں فالس ہوں. اب اس میں دیکھیں کہ 1 + 1 = 3 یہ فالس ہے, اور دوسری اسٹیٹمنٹ ہے ارتھ از فلیٹ, دیٹ از آلسو فالس. ہمیں پتا ہے کہ ارتھ فلیٹ نہیں ہوتی, ارتھ از راؤنڈ. تو چونکہ دونوں اسٹیٹمنٹس فالس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بائی کنڈیشنل ان کا ٹرو ہو جائے گا. اچھا, دوسری ایگزامپل میں اسی طریقے سے آپ نوٹ کریں کہ اسکائی از بلو if and only if 1 is 0. اب ان دونوں اسٹیٹمنٹس میں سے ایک تو ٹرو ہے, پہلی والی اسٹیٹمنٹ اسکائی از بلو از ٹرو, جبکہ دوسری اسٹیٹمنٹ جو ہے اٹس فالس, 1 is not equal to 0 clearly. تو اس طرح چونکہ ایک اسٹیٹمنٹ ٹرو ہے دوسری فالس ہے تو بائی کنڈیشنل ان کا فالس ہو جائے گا. اچھا, اگلی ایگزامپل میں بھی ہمارے پاس دونوں اسٹیٹمنٹس ٹرو ہیں. ملک از وائٹ از ٹرو اینڈ برڈز ڈو لے ایگز. اس کا مطلب ہے کہ دونوں اسٹیٹمنٹس ہماری ٹرو ہیں, سو دا بائی کنڈیشنل از ٹرو. اچھا, اگلی اسٹیٹمنٹ میں 33 is divisible by 4 if and only if horses have 4 legs. اب اس میں سے پہلی کنڈیشن فالس ہے کیونکہ 33 is clearly not divisible by 4, جبکہ دوسری اسٹیٹمنٹ جو ہے اٹ از ٹرو, تو اس کا مطلب ہے کہ بائی کنڈیشنل از فالس. اچھا, اگلی جو ہماری بائی کنڈیشنل ہے اٹ از مور میتھمیٹیکل. اس میں ہمارے پاس دو اسٹیٹمنٹس ہیں, x is greater than 5 if and only if x square is greater than 25. اس کو ذرا اور طریقے سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اب اگر پہلی کنڈیشن ہماری ٹرو ہو, x is greater than 5, تو پھر اس کا اسکوئر جو ہے وہ بھی greater than 25 ہوتا ہے. لیکن اس کا کنورس اگر ہم دیکھیں کہ اگر کسی نمبر کا اسکوئر greater than 25 ہو تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ نمبر بھی 5 سے بڑا ہو. مثلا ہمیں پتا ہے کہ -6 کا اسکوئر جو ہے یہ 25 سے بڑا ہے. -6 کا اسکوئر آ جاتا ہے 36 which is clearly greater than 25, لیکن -6 itself is not greater than 5. تو اس طرح بھی ہم اس کو دیکھیں گے. اچھا, یہ والا کنسپٹ جو ہے یہ اب آپ کو اگلے ٹروتھ ٹیبل میں زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ ابھی جو ہم نے اسٹیٹمنٹ دی تھی یہ کس لیے اس کو ہم فالس کہہ رہے ہیں. تو اگلے ٹروتھ ٹیبل میں آپ یہ دیکھیں, ہم نے جتنے بھی ٹیبلز بنائے ہیں ابھی تک, جتنے بھی کنیکٹرز بنائے ہیں, ان سب کو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ لنک کیا ہے. جیسے ہم نے بائی کنڈیشنل کو بھی اب یاد ہوگا کہ ہم نے لکھا تھا کہ ہم P امپلائز کو Q کو لکھ سکتے ہیں, ناٹ P اور Q. تو جتنے بھی ہمارے پاس کنیکٹیوز ہیں ان کو ہم ری رائٹ کرتے ہیں یوزنگ ڈفرنٹ کنیکٹیوز. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بائی کنڈیشنل کو کس طرح لکھا جا سکتا ہے ایز اے کنجنکشن آف ٹو کنڈیشنلز. تو اگلا ٹیبل ہمارا اسی چیز کو السٹریٹ کرے گا. اس میں ہم نے ثابت کرنا ہے کہ بائی کنڈیشنل از ایکچولی دا کنجنکشن آف ٹو کنڈیشنلز, P implies Q اینڈ Q implies P. تو اس کا ٹیبل ہم کوئکلی اس کو آپ دیکھ لیں کہ P اور Q کے کالمز ہم روٹین میں بنائیں گے. لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس P if and only if Q ہے, تو اس کے کالم کو بنانے کے لیے ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس کالم میں T وہاں پہ آئے گا جہاں P اور Q دونوں کی ویلیوز ایک جیسی ہیں. اس طرح پہلی رو میں اور چوتھی رو میں ہمارے پاس T آ جائے گا, جبکہ دوسری اور تیسری رو میں F آئے گا. P implies Q کا کالم بھی ہم بنا چکے ہیں. اس میں ہمارے پاس فالس صرف اس وقت آتا ہے جب P کی ویلیو ٹرو ہو اور Q کی ویلیو فالس ہو. تو اس طرح P implies Q میں پہلی ویلیو جو ہے وہ ٹرو ہو جائے گی, دوسری فالس, اور تیسری چوتھی جو ہے دیٹ ول آلسو بی ٹرو. Q implies P میں ہم نے یہ نوٹ کرنا ہے کہ اٹ ول ہیو اے فالس ویلیو اونلی وین Q از ٹرو اینڈ P از فالس. تو اس طرح یہ بھی کالم ہمارے پاس کمپلیٹ ہو جائے گا. اب ان دونوں کا کنجنکشن ہم لیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا. پہلی رو میں چونکہ دونوں ویلیوز ٹرو ہیں تو ویل ہیو اے T دیئر. دوسری اور تیسری رو میں ہمارے پاس F آ جائے گا, اور فائنل چوتھی رو میں بھی T آ جائے گا. اب ان تیسرے کالم کو اور آخری کالم کو کمپیئر کر لیں, دے آر آئیڈینٹیکل. تو اس طرح ہماری ایکولنس جو ہے
that is established. اچھا یہ چیز جو ہم نے ٹروتھ ٹیبل کے لیے ٹروتھ ٹیبل کی مدد سے ہم نے ثابت کی ہے, ہم غور کریں تو جس طریقے سے ہم ریفریز کر رہے ہیں امپلیکیشن کی, اس میں بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ P implies Q کو ہم کہہ دیتے ہیں P only if Q, اور Q implies P کو ہم کہہ دیتے ہیں P if Q. تو جب ان دونوں کا ہم کنجنکشن لیں گے تو یہ بن جائے گا P if and only if Q, اور یہ چیز ہم نے ابھی ٹیبل میں ثابت کی تھی. اچھا اب اس کی جیسے ہم امپلیکیشن کو ریفریز کرتے رہے ہیں, بائی کنڈیشنل کے لیے بھی انگلش یوزیج میں ہمارے پاس ڈفرینٹ طریقے ہیں استعمال کرنے کے, اور ان سب سے آپ کا فیملیئر ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ بائی کنڈیشنل کو انگلش یوزیج میں کیسے ریفریز کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے بھی ہمیں کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. P if and only if is also expressed as P is necessary and sufficient for Q. یہاں پھر اس کو کہہ دیتے ہیں if P then Q and conversely, اور یہاں پھر اس کو کہہ دیتے ہیں P is equivalent to Q. اچھا ایک اور چیز کا آپ خیال رکھیں کہ بائی کنڈیشن میں P if and only if Q لکھ دیں یا Q if and only if P لکھ دیں, یہ دونوں ایک ہی چیز ہے, دونوں کے لیے ہمارے پاس ایک ہی ٹروتھ ٹیبل آتے ہیں, اور ان کو ہم ڈفرینٹ کنسیڈر نہیں کریں گے, دے آر ایکوولنٹ. یہ ریفریزنگ ان کی امپلیکیشن کی اور بائی کنڈیشنل کی, اٹ از ایکچولی ویری سمپل, لیکن شروع میں اسٹوڈنٹس کو یہ کنفیوز کرتی ہے. تو اس کے لیے آپ زیادہ سے زیادہ ایگزامپلس کریں, اپنے طور پہ ایسی ایگزامپلس بنائیں جس میں کہ P implies Q ٹرو ہے, یا پھر Q implies P ٹرو ہے, یا پھر بائی کنڈیشنل ان کا ٹرو ہے. اس طرح کی آپ خود ایگزامپلس بنائیں اور کتاب میں سے ایگزامپلس دیکھیں تاکہ اس میں کسی طرح کا بھی کنفیوژن آپ کے پاس نہ رہے. آپ یہ دوبارہ آپ نوٹ کریں کہ P implies Q کو ہم کہہ دیتے ہیں P is sufficient for Q, اور Q implies P کو ہم کہہ سکتے ہیں P is necessary for Q. تو اس طرح اگر ہم یہ دونوں کہنا چاہتے ہیں P implies Q and Q implies P, تو اس کے لیے ہم کہہ دیں گے P is necessary and sufficient for Q. اچھا یہ ریفریزنگ کا کنسپٹ جو ہے, یہ ریفریزنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, تو اس کے لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کچھ اور ہم ایگزامپلس کر لیں. اب ایگزامپلس ہم کریں گے کہ بائی کنڈیشنل کو کس طریقے سے ہم ریفریز کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس جو ایگزامپلز میں نے چنی ہیں, اس کو ہم نے کرنا یہ ہوگا کہ انگلش میں ہمارے پاس کچھ سینٹینسز دیے گئے ہیں جن کو ہم نے if and only if, P if and only if Q کی فارم میں لکھنا ہے. تو پہلا سینٹینس ہے if it is hot outside you buy an ice cream cone, and if you buy an ice cream cone it is hot outside. تو ہمارا سمپل سینٹینس جو بن جائے گا you buy an ice cream cone if and only if it is hot outside. دوسری ایگزامپل بھی اسی طرح کی ہے for you to win the contest it is necessary and sufficient that you have the only winning ticket. تو اس میں بھی ہم نے if and only if کو یوز کرنا ہے, تو اس طرح یہ سینٹینس بن جائے گا you win the contest if and only if you hold the only winning ticket. تیسری ایگزامپل میں if you read the newspapers every day you will be informed and conversely. یہ بھی وہی بات ہے جس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں you will be informed if and only if you read the newspapers every day. It rains if it is a weekend day and it is a weekend day if it rains. یہ بھی ایک طرح سے if and only if کو ہی ریفریز کیا گیا ہے, تو یہ اس کا سینٹینس بنے گا it rains if and only if it is a weekend day. The train runs late on exactly those days when I take it. اس میں آپ کو کہیں بھی if نظر نہیں آ رہا, لیکن اس میں اگر غور کریں تو اس میں if and only if شامل ہے. تو اس کو اگر اس فارم میں ہم لکھنا چاہیں گے تو یہ بنے گا the train runs late if and only if it is a day that I take the train. This number is divisible by 6 precisely when it is divisible by both 2 and 3.
اس میں بھی if اور کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا, لیکن اس کو بھی ریفریز کیا جا سکتا ہے. دس نمبر از ڈویزبل بائی 6 if and only if it is divisible by both 2 and 3. اچھا, بائی کنڈیشنل کے جس طریقے سے ہم ریفریز کر سکتے ہیں, اٹس ہوپ فلی کلیئر ٹو یو ناؤ. اور اب ہم نے یہ کرنا ہے, اگلا ہمارا اسٹیپ یہ ہوگا کہ کچھ پریکٹس کریں بائی کنڈیشنل کے ٹروتھ ٹیبلز بنانے کی, یعنی ہم ایسی اسٹیٹمنٹ فارمز کا ٹروتھ ٹیبل بنائیں گے, اگلے اپنے ایگزامپلس دیں گے جس میں کہ بائی کنڈیشنل کو یوز کیا گیا ہے. تو یہ ہمارا جو پہلا ٹروتھ ٹیبل ہے, اس میں ہم نے جو اسٹیٹمنٹ فارم جس کے لیے ہم نے ٹروتھ ٹیبل بنانا ہے وہ ہے P implies Q if and only if not Q implies not P. اس کو بھی اسی طریقے سے ہم نے بنانا ہے. P اور Q کے لیے کالم پہلے بنا لیں گے, پھر P implies Q کے لیے کالم بنا لیتے ہیں, not Q کے لیے اور not P کے لیے بھی کالم بھی ریڈیلی بن جاتے ہیں, اور پھر not Q implies not P میں ہم نے وہ ویلیو فالس لینی ہے جس میں not Q ٹرو ہے اور not P فالس ہے. تو اس طرح دوسری رو میں ہمارے پاس F آ جائے گا, باقی تینوں ویلیوز اس کی ٹرو ہو جائیں گی. اب امپلیکیشن کے لیے ہم نے کیسے ٹیبل بنانا تھا, ہم نے وہ ساری ویلیوز ہم نے ٹرو لینی ہے جن میں P implies Q اور دوسری طرف not Q implies P میں ایک جیسی ویلیوز آ رہی ہیں. اب پہلی رو میں آپ دیکھیں کہ P implies Q میں بھی ٹرو ہے اور not Q implies not P میں بھی ٹرو ہے. تو اس طرح ہمارے پاس ریزلٹنٹ کالم جو آخری کالم ہے اس میں T آ جائے گا. دوسری رو میں یہاں پہ دونوں ویلیوز فالس ہیں, اس لیے یہاں پہ پھر دوبارہ ٹرو آ جائے گا. تیسری اور چوتھی ویلیوز میں دونوں ویلیوز ٹرو آ رہی ہیں, تو ریزلٹنٹ ویلیو جو ہوگی دیٹ ول آلسو بی ٹرو. اچھا, یہ جو امپلیکیشن ہے یہ جو ہم نے ابھی ٹیبل بنایا ہے یہ اس چیز کو اسٹیبلش کر رہا ہے, نہ صرف یہ کہ یہ اس کا ہم نے ٹیبل بنا لیا ہے بلکہ ہم نے یہ چیز بھی اسٹیبلش کر دی ہے کہ ہمارے پاس ایک ٹوٹالوجی آ رہی ہے. تو جب ہمارے پاس امپلیکیشن میں اس طریقے سے ٹوٹالوجی آ جائے تو دونوں طرف کی اسٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ دے آر ایکولنٹ. تو دو اسٹیٹمنٹس کو ایکولنٹ ثابت کرنے کا ہمارے پاس ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے لیے بائی کنڈیشنل جو ہوگا ہمارے پاس دیٹ ول ریزلٹ ان ٹوٹالوجی. تو اس طریقے سے بھی ہم کر سکتے ہیں. اچھا, اب کچھ اور ہم ایک اور ٹیبل کی ہم پریکٹس کرتے ہیں. اب اس ٹیبل میں ہمارے پاس 3 بائی کنڈیشنلز ہیں اور 3 ویریبلز ہیں. 3 ویریبلز کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بڑا ٹیبل ہمیں بنانا پڑے گا کنٹیننگ 8 روز. P Q R کے کالمز ہم روٹین میں فل کرتے ہیں. پھر P if and only if Q کا کالم فل کرنے کے لیے ہم نے وہ ویلیوز جہاں پہ P اور Q دونوں کی ویلیو برابر ہے, T ہے, اس کو بھی T کر دینا ہے. جہاں پہ دونوں کی ویلیو فالس ہے اس کو بھی T کر دینا ہے. اور جہاں پہ دونوں کی ویلیو ڈفرینٹ آ رہی ہے وہاں پہ ہم نے اس کالم میں F فل کر دینا ہے. اسی طریقے سے R if and only if Q کا ٹیبل ہم فل کر دیں گے اسی رول کے تحت. ایکول جہاں پہ R اور Q کی ویلیوز برابر ہیں وہاں پہ T, اور جہاں پہ وہ ڈفر کر رہی ہیں will have an F. اب ان دونوں کالمز کی ہم بائی کنڈیشنل بنا رہے ہیں ہمارے آخری کالم میں دونوں ایکسپریشنز کے لیے, تو اس میں بھی وہی رول ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جو کالم آیا ہے اس میں کہیں پہ T آ رہا ہے اور کہیں پہ F آ رہا ہے. سو دس از ناٹ اے ٹوٹالوجی, ہمارے پاس یہ ٹوٹالوجی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں اسٹیٹمنٹس آر نیچرلی ناٹ ایکولنٹ. تو آپ کو جیسے میں نے ویسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ P if and only if Q اور Q if and only if R they cannot possibly be equivalent. اس میں ایک میں R موجود ہی نہیں ہے اور دوسری میں P موجود نہیں ہے, تو اس طریقے سے they don't have any possibility of being equivalent. اچھا, میں نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم نے کسی اسٹیٹمنٹ فارم کے لیے ٹروتھ ٹیبل بنانا ہوتا ہے تو ہم گریجولی موو کرتے ہیں ٹورڈز دا فائنل اسٹیٹمنٹ. ہم اس کو ایک ہمارے پاس ایک ہائرارکی آف آپریشنز ہیں کہ کس آپریشن کو ہم نے پہلے ریزالو کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیرنتھیسز آتی ہیں انر موسٹ کو ہم کرتے ہیں, اس کے بعد آؤٹر موسٹ, جیسے ہم الجبرک ایکسپریشن بھی کرتے ہیں. پھر ود ان پیرنتھیسز ہمارے پاس ٹاپ پہ آ جاتا ہے کہ ہم نے نیگیشن کو کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے ریزالو. پھر اس کے بعد کنجنکشن اور ڈسجنکشن کو کرتے ہیں,
اور پھر اس کے بعد امپلیکیشن کو کرتے ہیں. اب ہم نے بائی کنڈیشنل کا کنیکٹو بھی انٹروڈیوس کر دیا ہے. بائی کنڈیشنل کا کنیکٹو جو ہے اس کی ہائرارکی میں وہی لیول ہے جو کہ کنڈیشنل آپریٹر کا ہے, یعنی یہ آئے گا کنجنکشن اور ڈسجنکشن کے بعد. کنڈیشنل کا اور بائی کنڈیشنل کی ہائرارکی میں ایک ہی لیول ہے. تو ہم سب سے پہلے نیگیشن کو کریں گے, جہاں بھی ہمارے پاس ناٹ کا آ رہا ہے اس کو ہم ریزالو کریں گے, پھر کنجنکشن اور ڈسجنکشن کو کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہم کریں گے امپلیکیشن اور بائی کنڈیشنل کو ریزالو کریں گے. اچھا, اب ہم جس ایکسپریشن کے لیے, جس اسٹیٹمنٹ فارم کے لیے ٹروتھ ٹیبل بنا رہے ہیں, اٹ ڈزنٹ ہیو اینی بریکٹس, اس میں کوئی پیرنتھیسز نہیں ہے, تو ہم نے خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوگا اسی ہائرارکی کے مطابق کہ پہلے ہم نے کس کے لیے کالم بنانا ہے when we are moving towards our actual statement form. تو اب اس ایگزامپل سے ہم اس چیز کو السٹریٹ کریں گے اگلی ایگزامپل سے. اچھا, اس میں یہ ہمارے پاس ٹروتھ ٹیبل ہم بنا رہے ہیں P and not R if and only if Q اور R. یہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ فارم میں 3 ویریبلز ہیں. So we have first 3 columns for P, Q and R filled in the usual manner. پھر اس آپریشن میں دیکھیں کہ سب سے پہلے چونکہ ہائرارکی ٹلڈا کی ہے تو ہم ٹلڈا آر کے لیے ہم کالم پہلے بناتے ہیں. اچھا, ٹلڈا آر کے لیے ہمارے پاس کالم بنانا اٹس فیئرلی ایزی. ہم نے سمپلی اس کی سوئچ اوور کر دینا, ٹی کی جگہ ایف اور ایف کی جگہ ٹی کر دینا, تو ہمارے پاس ٹلڈا آر کے لیے کالم آ گیا. اب ہم نے ہمارے پاس جو آپریشنز باقی بچے ہیں ان میں سے کنجنکشن اور ڈسجنکشن کا ہائرارکی میں ایک ہی لیول ہے. چونکہ کنجنکشن پہلے آ رہا ہے, لیفٹ پہ آ رہا ہے, تو ہم کنجنکشن کو پہلے ریزالو کرتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارے پاس ٹیبل ہم بنائیں گے P اینڈ ناٹ R کے لیے. تو اس طرح یہ ہم ٹیبل بنا لیتے ہیں یوزنگ دا سیم رول. کنجنکشن میں آپ کو یاد ہے کہ وہ ویلیوز ہم پہلے لکھتے ہیں جن میں کہ T آنا ہوتا ہے. T صرف وہاں پہ آئے گا جہاں پہ P اور ٹلڈا R دونوں میں ہمارے پاس T موجود ہے. سو وی ہیو T ایٹ سیکنڈ اینڈ فورتھ رو, اور باقی سب کو ہم F کے ساتھ فل کر دیتے ہیں. اب ڈسجنکشن کا بھی وہی ہائرارکی لیول ہے. اب Q اور R کے لیے ہم بناتے ہیں, اور Q اور R کے لیے ڈسجنکشن کے لیے جب ہم ٹیبل بناتے ہیں تو اس میں پہلے F کو فل کیا جاتا ہے. F صرف وہاں پہ آئے گا جہاں پہ Q اور R دونوں کی ویلیوز F ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس صرف ایک ہی 2 اس میں اس کالم میں F آئیں گے, ایک تو 4th ویلیو اور ایک 8th ویلیو جو ہے دیٹ ول بی فالس. باقی ساری کی ساری ویلیوز جو ہیں وہ ٹرو ہوں گی. اور اب ہم بائی کنڈیشنل کو وچ ہیز دا لاسٹ 3rd لیول آف ہائرارکی, اس کو ہم لکھ لیتے ہیں. اور اس کے لیے صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ P اینڈ ناٹ R کا کالم اور Q R کا کالم جو ہے ان میں جہاں پہ ویلیوز سیم ہے ول ہیو اے ٹرو, اور جہاں پہ ویلیوز ڈفرینٹ ہوں گی وہاں پہ ہم F کر دیں گے. تو یہ کالم بھی ہم نے کمپلیٹ کر دیا. اچھا, یہ کلیئرلی دس از ناٹ اے ٹوٹالوجی ہمارے پاس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ P اینڈ ناٹ R از ناٹ اکولنٹ ٹو Q اور R. اچھا, اب ہمارا جو اگلا ٹروتھ ٹیبل ہے it will also be another practice for writing truth tables for biconditionals. نہ صرف ہم یہ کہ بائی کنڈیشنل کو کا ٹیبل بنانے کی پریکٹس کریں گے, بلکہ ہم 2 اسٹیٹمنٹس کی ایکولنس بھی اس میں ہم ثابت کریں گے. اور یہ ایکولنس آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے, آپ اس کو یاد بھی رکھیے گا. جو ہم 2 اسٹیٹمنٹس جن ہم اسٹیٹمنٹ فارمس کو ایکولنٹ ثابت کریں گے, یہ ایک امپورٹنٹ ریزلٹ ہوگا, اور مے بی یو ول بی ایبل ٹو یوز اٹ لیٹر آن ان پروونگ سم ادر ریزلٹس. تو اگلا ہمارا جو ہے وہ اس میں ہم 2 اسٹیٹمنٹس کو ایکولنٹ ثابت کرتے ہیں. یہ ہم نے 2 اسٹیٹمنٹ جن کو ہم نے ایکولنٹ ثابت کرنا ہے, دے آر ناٹ P if and only if Q, اور دوسری اسٹیٹمنٹ ہے P if and only if Q. ہم نے ثابت کرنا ہے کہ these 2 statements are logically equivalent. تو ان دونوں کے لیے ہم ٹروتھ ٹیبل ایک ہی ٹیبل میں اکٹھا بنا لیتے ہیں. P اور Q کے لیے پہلے کالم بنائیں quickly, and then a column for tilde P, next for tilde Q, اور اب ہم نے اگلا کالم بنانا ہے tilde P if and only if Q کے لیے. اور اس کے لیے بھی آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ tilde P اور Q میں جہاں پہ ایک جیسی ویلیوز ہیں we'll have a T there, اور جہاں پہ ڈفرینٹ ویلیوز آ رہی ہیں we have F there. اور فائنلی ہم بناتے ہیں کالم P if and only if tilde Q کے لیے,
اور اس میں بھی اسی رول کے تحت کہ برابر ویلیوز پہ ہم سیم ویلیوز پہ ہم ٹی کر دیں گے اور ڈفرینٹ ویلیوز پہ ہم ایف کر دیں گے. دس ٹیبل از کمپلیٹڈ. اب آخری دونوں کالمس کو کمپیئر کر لیں. یہ دونوں ایکسپریشنس کے لیے ہمارے پاس دونوں کالمس ہیں, دے آر آئیڈینٹیکل. دونوں میں پہلی رو میں فالس آ رہا ہے, دوسری اور تیسری میں ٹرو ہے, اور آخری رو میں پھر فالس آ رہا ہے. اچھا, اب ہم نے بائی کنڈیشنل کی کافی پریکٹس کر لی ہے, اس کے ٹیبل بھی بنا کے دیکھ لیے ہیں. ایک سمبل, ایک ہمارا کنیکٹو ہے جس کو ہم نے انٹروڈیوس تو کیا تھا, لیکن اس کے لیے ہم نے زیادہ پریکٹس ابھی تک نہیں کی ہے, ہم نے زیادہ اس کے لیے ٹروتھ ٹیبلز نہیں بنائے ہیں. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ اس کنیکٹو کو بھول جائیں. وہ ہے ایکسکلوسیو اور. اس کو ہم ڈینوٹ کرتے تھے انسرکلڈ پلس کے ساتھ. اب میں جو اگلا ٹروتھ ٹیبل بنا رہا ہوں, اٹ انوالوز ا بائی کنڈیشنل اینڈ ایکسکلوسیو آر. تو ان دونوں کنیکٹوز کی ہم پریکٹس کے لیے ایک اور ٹیبل بناتے ہیں. تو اس میں ہم ثابت کریں گے کہ ناٹ پی ایکسکلوسیو کیو اینڈ پی ایف اینڈ اونلی ایف کیو آر لاجیکلی ایکولنٹ. ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہم ریپلیس کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اس کے لیے بھی ٹیبلس ہم بناتے ہیں. پی اور کیو کے لیے کالمس ہمارے پاس جلدی سے بن جائیں گے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایکسکلوسیو اور میں ہم ٹرو اس وقت لیتے ہیں جب ویلیوز ڈفرینٹ ہوں پی اور کیو کی, اور فالس لیتے ہیں جب دے ہیو دا سیم ویلیوز. تو اس طرح پہلی رو میں بھی فالس آئے گا اور چوتھی میں بھی فالس آئے گا, بیکاز دے ہیو پی اینڈ کیو ہیو سیم ویلیوز دیئر. اور دوسری اور تیسری رو میں وی ول ہیو ٹی دیئر. اب اس کا نگیشن بن جائے گا ٹی ایف ایف ٹی, اور آخری کالم ہمارا ہے پی ایف اینڈ اونلی ایف کیو, اور وہ تو آپ ٹیبل پہلے بھی بنا چکے ہیں. اس میں پہلی رو میں ٹی آئے گا بیکاز پی اینڈ کیو آر بوتھ ٹرو. دوسری اور تیسری رو میں ایف آئے گا بیکاز پی اینڈ کیو ہیو ڈفرینٹ ویلیوز دیئر. اور آخری رو میں بھی ٹی آ جائے گا بیکاز پی اینڈ کیو ہیو دا سیم ویلیوز اگین. اب آپ یہ نوٹ کریں کہ دونوں جو ہیں کالمز ایک جیسے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹو اسٹیٹمنٹس آر ایکولنٹ. اب یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم دو کنیکٹوز کو آپس میں ریلیٹ کر رہے ہیں. تو کنیکٹوز کو آپس میں ریلیٹ کرنا جو ہے دیٹ از آلسو امپورٹنٹ فار یو. اس کی بھی ہم فردر پریکٹس کریں گے, لیکن اس پریکٹس سے پہلے کچھ میں آپ کو لاز بتانا چاہتا ہوں جو کہ بائی کنڈیشنل کے لیے ہم جن کو یوز کرتے ہیں. ہم پہلے بھی کچھ لاز کو ذکر کر چکے ہیں, لاجک کے لاز کو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. ہم نے آپ کو ایک لسٹ دی تھی, لسٹ آف لاز دی تھی. اب چونکہ ہم نے ایک نیا کنیکٹو انٹروڈیوس کر دیا ہے, تو اس کنیکٹو کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ لاز موجود ہیں, کمیوٹیٹیو لاز, ایسوسیٹیو لاز ایٹسیٹرا. تو یہ لاز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. The laws are listed here for you. Fairly simple laws. Commutative law اسی طریقے سے, اس کا تو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ P if and only if Q is same as Q if and only if P. اچھا, implication law جو ہے یہ تھوڑا سا نسبتاً زیادہ امپورٹنٹ ہے. P implies Q کو ہم لکھ سکتے ہیں, implication کے سمبل کے بغیر بھی لکھا جا سکتا ہے. Not P disjunction Q, اور اس کو ری رائٹ کیا جا سکتا ہے. اسی کو اگر ہم ڈی مارگنز لا کو یوز کریں تو یہ لا کو ری رائٹ کیا جا سکتا ہے ٹلڈا پی اینڈ ٹلڈا کیو کے ساتھ. اس لا کو ہم کہیں گے امپلیکیشن لا. اگلا لا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایکسپوٹیشن لا. پی اینڈ کیو امپلائز آر از سیم ایز از اکول ٹو پی امپلائز کیو امپلائز آر, P implies Q implies R. اچھا, ان لاز کو اگر آپ چاہیں تو ٹروتھ ٹیبلز کی مدد سے ثابت بھی کر سکتے ہیں. اٹ کین بی اے یوزفل ایکسرسائز فار یو. اگلی ایکولنس ہے, اگلا ہمارا جو لا ہے اس کو ہم ایکولنس لا کہتے ہیں. یہ اس کو بھی ہم ٹروتھ ٹیبل کے ذریعے ثابت کر چکے تھے اس لا کو کہ P if and only if Q is equivalent to P implies Q and Q implies P. اور اگلا لا جو ہے وہ ہے reductio ad absurdum. P implies Q is same as P and not Q implies a contradiction. اس پہ تھوڑا سا غور بھی کریں کہ اس کی لاجیکلی کیا سینس بنتی ہے, اس رول کی لاجیکلی کیا سینس بنتی ہے. اگر if P اس کا دیکھیں کہ اس میں یہ ہوگا کہ
کہ if P implies Q is true, اور دوسری طرف اگر ہم یہ کہہ دیں کہ P and not Q is true, then it will lead to a contradiction. کہ اب یہ ہم نے رولس ہم نے دیکھ لی ہیں. اب ان رولس کے بعد کچھ ہم ان رولس کی اپلیکیشن کے لیے کچھ اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس ہوں گی جس کو کہ ہم سمپلیفائی کریں گے یا ری رائٹ کریں گے یوزنگ دیز رولس, اور وی ول ڈو دیم ون بائی ون. ان کے لیے بھی دیز آر گڈ ایگزامپلس فار یو, اور ان کی بیس کے اوپر آپ اپنی کتاب میں سے کچھ اچھی ایکسرسائز بھی کر سکیں گے. اب یہ نوٹ کریں کہ ہم کتاب کی ایگزامپلس ہم زیادہ نہیں کر رہے, کتاب کی ایگزامپلس آپ لوگ خود کر لیں. یہ ہم نے جو یہ کتاب کے کویسچنز ایکسرسائز میں سے ہم نے لیے ہیں جن کو ہم نے کیا ہے, تو اس طرح یو ہیو مور ایگزامپلس اویلیبل ٹو یو, ایگزامپلس دیٹ آر ان دا بک اینڈ ایگزامپلس دیٹ وی آر پرووائڈنگ یو. اور اب اس کے ساتھ آپ نے اپنی دوسری ایکسرسائز کرنا میرا خیال آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اچھا, پہلے جو ہم کر رہے ہیں, ہم ری رائٹ کر رہے ہیں اسٹیٹمنٹ فارم کو وداؤٹ یوزنگ امپلیکیشن اور ڈبل امپلیکیشن سمبلس. ٹھیک ہے, پہلی ہماری اسٹیٹمنٹ فارم ہے P کنجنکشن ٹلڈا Q امپلائز R. ہم نے اس کو ری رائٹ کرنا ہے وداؤٹ یوزنگ امپلیکیشن. اچھا, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے امپلیکیشن کو ریپلیس کر سکتے ہیں ٹلڈا اور ڈسجنکشن کے ساتھ. تو پہلے تو ہم نے آرڈر آف آپریشن کو کلیئر کرنے کے لیے پیرنتھیسز رکھ دیے ہیں, اور پھر ہم نے امپلیکیشن لا کو یوز کیا ہے. ہمارے پاس ہے P اینڈ ٹلڈا Q امپلائز R, تو دس از سیم ایز ٹلڈا P اینڈ ٹلڈا Q ڈسجنکشن R. اوکے, فیئرلی سمپل. اچھا, دوسری ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹ فارم ہے اس میں دو امپلیکیشنز ہیں اور ایک بائی کنڈیشنل ہے. ان دونوں کو ہم نے ریپلیس کرنا ہے. تو امپلیکیشن کو پہلے اسٹیپ میں ہم نے ریپلیس کر دیا ہے ناٹ اور ڈسجنکشن کے ساتھ. P implies R is replaced by tilde P or R, اور Q implies R is replaced by tilde Q or R. اب ڈبل امپلیکیشن کو پہلے ہم لکھیں گے ایز اے کنجنکشن آف ٹو امپلیکیشنز. بائی کنڈیشنل کو ہم دو امپلیکیشن کے کنجنکشن کے طور پہ پہلے لکھیں گے. سو دس بیکمز ٹلڈا P اور R implies tilde Q or R, and vice versa tilde Q or R implies tilde P or R. ہم نے اس کو دو بائی کنڈیشنل کو دو کنڈیشنلز کے ذریعے دو امپلیکیشنز کے کنجنکشن کے طور پہ لکھ دیا ہے. اب امپلیکیشن کو ہم ریپلیس کر دیں گے یوزنگ امپلیکیشن لا ٹلڈا اور کنجنکشن ڈسجنکشن کے ساتھ. تو اس طرح یہ ایکسپریشن کافی لینتھی ہو گیا ہے, اور یہ ایکسپریشن بن جائے گا ٹلڈا P اور R اور ٹلڈا Q اور R. کنجنکشن اس کا ہم لیں گے ٹلڈا Q اور R, ڈسجنکشن ٹلڈا P اور R. اوکے, اب ہماری اگلی ایک جو ہم لے رہے ہیں ایگزامپل لے رہے ہیں, اس میں بھی اسی طریقے سے ہم نے لاز آف لاجک کو یوز کرنا ہے. اور اس میں ایک انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ آپ کو چیز ڈیمانسٹریٹ کرانا چاہتا ہوں. یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی اسٹیٹمنٹ فارم میں ہم صرف دو کنیکٹیوز کو یوز کر کے لکھا جا سکتا ہے. کسی بھی اسٹیٹمنٹ فارم کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں یوزنگ اونلی ٹو کنیکٹیوز. تو ہم یہ کریں گے کہ ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ فارم گیون ہوگی اور اس کو ہم ری رائٹ کریں گے یوزنگ اونلی ٹو کنیکٹیوز, ناٹ اینڈ ناٹ اور کنجنکشن کو ہم یوز کرتے ہوئے اس کو ری رائٹ کریں گے. تو اب یہ ایگزامپل دیکھتے ہیں. ہم نے اس اسٹیٹمنٹ فارم کو ری رائٹ کرنا ہے ٹلڈا P اور Q R اور ٹلڈا Q, اور اس کو ہم نے ری رائٹ کرنا ہے یوزنگ اونلی ٹو سمبلس ٹلڈا اینڈ ہیٹ. اچھا, سب سے پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ آرڈر آف آپریشن کو کلیئر کر لیتے ہیں یوزنگ پیرنتھیسس. تو ہم نے ٹلڈا P اور Q کے لیے اس کو ہم نے انکلوز کر دیا ود ان بریکٹس, اور پھر R اور ٹلڈا Q کو ہم نے انکلوز کر دیا ہے ان پیرنتھیسس.
اب ہم امپلیکیشن لا کو یوز کرتے ہیں. امپلیکیشن لا یو آر فیملیئر ود اٹ ناؤ. تو اس طرح یہ ریپلیس ہو جائے گا ٹلڈا پی اور کیو اینڈ ٹلڈا آر اور ٹلڈا کیو. اچھا, اب اس ایکسپریشن میں ہمارے پاس 3 کنیکٹیوز موجود ہیں, اور بھی موجود ہے, اینڈ بھی ہے, اور ٹلڈا بھی اس میں موجود ہے. لیکن ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم نے صرف چاہتے ہیں کہ صرف اس میں اینڈ اور ٹلڈا آئے, تو اور کو کسی طریقے سے ہمیں ریپلیس کرنا ہوگا ود سم ادر سمبلس اینڈ اور کے ساتھ, اور اس کے لیے ہم ڈی مورگنز لا کو یوز کر سکتے ہیں. تو پہلا ہمارے پاس جو اور تھا دیٹ واز بٹوین ٹلڈا پی اینڈ کیو, تو اس کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں یوزنگ ڈی مورگنز لا ود ٹلڈا پی اینڈ ٹلڈا کیو. اور دوسرا جو ہمارا ڈسجنکشن ہے دیٹ از آر ویل ٹلڈا کیو, اور اس کو ہم اگین یوزنگ ڈی مورگنز لا ہم ری رائٹ کر دیتے ہیں. چونکہ باہر ہمارے پاس ٹلڈا ہے تو یہ آ جائے گا ٹلڈا آر ہیٹ کیو. تو اب یہ دیکھیں کہ پورے کا پورا ایکسپریشن جو ہے اٹ ہیز بین ری ریٹن یوزنگ اونلی 2 کنیکٹیوز ٹلڈا اینڈ آر. تو اٹس این امپورٹنٹ ریزلٹ فار یو. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ریزلٹ جو ہے جب اس کی اپلیکیشنز ہم کریں گے لاجک کی سرکٹس میں کریں گے تو یہ ول یوز دیٹ اپلیکیشن. اس ریزلٹ کو ہم یوز کریں گے اپلیکیشنس کے دوران اپنے اپلیکیشنس میں. اچھا, اب ہماری جو اگلی میں نے اگزامپل لی ہے اس میں ہم یہ کریں گے کہ لاجیکل ایکسپریشن کو ہمارے پاس جو اویلیبل ہوگا اسٹیٹمنٹ فارم جو ہوگی ہمارے پاس اس کو ہم سمپلیفائی کریں گے یوزنگ دیز الجبرک لاز. تو ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ فارم ہے جس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ دس از ایکچولی اے ٹوٹالوجی. تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ اٹس بیسیکلی ہم سمپلیفائی کرتے چلے جائیں گے اپنے لاجیکل ایکسپریشنس کو یوزنگ لاز آف لاجک, اور ہمارے پاس جو سمپلیفائڈ فارم آئے گی دیٹ ول بی اونلی ٹی. تو اس طرح ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا جو لاجیکل ایکسپریشن ہے اسٹیٹمنٹ فارم ہے اٹ از نتھنگ مور دین ٹوٹالوجی. تو اس طرح کے ریزلٹس کو ہم ٹروتھ ٹیبلس کو یوز کیے بغیر بھی کر سکتے ہیں. اٹ ول ڈیمانسٹریٹ دیٹ. تو اب یہ دیکھیں ایگزامپل. اچھا, ہم نے ثابت کرنا ہے کہ ٹلڈا پی امپلائز کیو امپلائز پی از اے ٹوٹالوجی وداؤٹ یوزنگ ٹروتھ ٹیبلس. تو اس کے لیے ہم گریجولی ریڈیوس کریں گے امپلیکیشن کو, کر دیں گے کنورٹ دوسرے کنیکٹیوز میں, اور پھر ہم یوز کریں گے ڈفرینٹ لاز آف لاجک. تو پہلے اسٹیپ میں ہم نے یہ کیا ہے کہ امپلیکیشن لا یوز کیا ہے. پہلے ہمارے پاس تھا پی امپلائز کیو, اور پی امپلائز کیو کو ہم نے ریپلیس کر دیا ٹلڈا پی اینڈ ٹلڈا کیو کے ساتھ. یہ رزلٹ ہم نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا کہ پی امپلائز کیو جو ہے دس از اکول ٹو ناٹ پی اینڈ ٹلڈا ناٹ کیو. اچھا, اگلے اسٹیپ میں ہم نے پھر ڈبل نیگیشن کو یوز کیا ہے. ڈبل نیگیشن کی وجہ سے دے ول کینسل ایچ ادر اینڈ دس ول ریڈیوس ٹو پی اینڈ ٹلڈا کیو. تو ہمارے پاس نسبتاً سمپل اب آگی اسٹیٹمنٹ. اب امپلیکیشن کو پھر دوبارہ ہم نے کنورٹ کر دیا ہے ناٹ اور ڈسجنکشن میں. تو اس طرح اب یہ ہمارے پاس جو ایکسپریشن بن گیا دیٹ از ٹلڈا پی اینڈ ٹلڈا کیو ویل پی. یہ ہمارے پاس ایکسپریشن آ گیا. اب ڈی مورگنز لا کو یوز کیا جا سکتا ہے پہلے والی بریکٹ کے لیے پی اینڈ ناٹ ٹلڈا کیو, چونکہ ہمارے پاس ناٹ میں ہے تو دس ول ڈی مورگنز لا کو یوز کرنے کے بعد یہ آ جائے گا ٹلڈا پی اور کیو ویل پی ویسے ہی لکھ دیں. اب ہم نے اگلے اسٹیپ میں سمپلی یہ کیا ہے کہ کوموٹیٹو لا کو یوز کیا ہے. ٹلڈا پی اور کیو کو ہم نے لکھ دیا ہے کہ کیو اور ٹلڈا پی. اور پھر نیکسٹ ہم نے اب یہ دیکھیں کہ دونوں آپریشنز ایک ہی ہیں, دونوں طرف ہمارے پاس ڈسجنکشن ہے, تو ہم ایسوسیٹیو لا کو یوز کر سکتے ہیں. اپنی بریکٹ کو ہم شفٹ کر دیتے ہیں فرام فرسٹ 2 ایلیمنٹ سے لاسٹ 2 ایلیمنٹس کے اوپر. اور اب یہ لاسٹ 2 ایلیمنٹس ہمارے پاس ہیں ٹلڈا پی ویل پی, اور یہ ایک دوسرے کا چونکہ نیگیشن ہے تو اٹ ول بی پی ناٹ پی ویل پی از ایکچولی ٹی, اور کیو ویل ٹی ہمیں یونیورسل باؤنڈ لا سے ہمیں بتاتا ہے کہ دس از ٹوٹالوجی. تو اس طرح اپنی اسٹیٹمنٹ کو ہم نے ریپلیس کر دیا ہے, ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ ہمارا جو اسٹیٹمنٹ فارم تھا دیٹ از ایکویلنٹ ٹو ٹوٹالوجی. اچھا, وی آر آلموسٹ ٹو دا اینڈ آف اوور لیکچر ٹوڈے, اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ میرا خیال ہے کہ امپلیکیشن اور بائی کنڈیشنل کی اچھی طرح ہوگی. تو اس کو چیک کرنے کے لیے میں کوئکلی آپ سے کچھ ٹرو اور فالس کویشچن پوچھتا ہوں.
ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اسٹیٹمنٹ گیون ہے P implies Q از فالس, یہ ہمیں گیون ہے P implies Q is false. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نیچے والی ود دس انڈرسٹینڈنگ نیچے والی 3 اسٹیٹمنٹس میں سے کون سی ٹرو ہے اور کون سی فالس ہے. ٹھیک ہے, ٹل P implies Q, P well Q, Q if and only if P, ان تینوں اسٹیٹمنٹس میں ہم نے دیکھنا ہے. تو اس کو دیکھنے کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ بیکاز اٹ از گیون دیٹ P implies Q is false, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ P is true and Q is false. Now P is true, تو اس کا مطلب ہے ٹل P is false, تو false implies true is true. So پہلی statement is true. اب P well Q, P is true and Q is false, so P well Q is false. P well Q is true. Or finally P if and only if Q, this is false because P is true and Q is false. تو اس طرح یہ ہمارا کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اچھا, اس لیکچر کے اب آخر پہ میں ایک بڑی پاپولر پزل جو کہ لاجک میں اکثر کی جاتی ہے وہ آپ کو انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں. تو یہ پزل میں آپ کو اسٹیٹ کر دوں گا, اس کا ہنٹ بھی کوئی پاسبلی آپ کو دے دوں گا, لیکن آپ نے اس پزل کو خود سالو کرنا ہوگا. ادروائز آئی ول گیو یو دی آنسر ان مائی نیکسٹ لیکچر. تو پزل از ویری انٹرسٹنگ, مے بی یو ول لائک ٹو ٹیل اٹ ٹو یور ینگر بردر اور یور فرینڈس. تو پزل اس طرح سے ہے کہ دیر از somebody going walking through a jungle, ٹھیک ہے, اور جاتے جاتے اس کا جو راستہ ہے اٹ ڈیوائڈز انٹو ٹو روٹس, آگے اس کا دو راہ بن جاتا ہے. اب ان دو راستوں میں سے ایک راستہ جو ہے وہ اسی طرف جاتا ہے جہاں پہ اس نے جانا ہے, اس گاؤں کی طرف جاتا ہے جہاں پہ وہ جانا چاہتا ہے, اور دوسرا راستہ جو مارشز میں جاتا ہے وہ دلدل میں جاتا ہے. اب اسے پتہ نہیں ہے کہ کون سا راستہ, ان دونوں میں سے کون سا راستہ صحیح ہے اور کون سا غلط ہے. اگر وہ صحیح راستے پہ چلا گیا دین ویل ریچ ہز ڈیسٹینیشن, لیکن اگر وہ غلط راستے پہ چلا گیا دین دیر از رسک آف ایون ہز لوزنگ ہز لائف, وہ مارشز میں چلا جائے گا اور وہ پھنس جائے گا. اچھا, دوسری چیز اس میں یہ ہے ہمیں گیون ہے اس پزل میں کہ وہاں پہ دو راہ پہ دو بھائی کھڑے ہیں. اب ان دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی نے قسم لی ہوئی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے گا, اس سے جو بھی بات پوچھی جائے گی وہ اس کا ہمیشہ صحیح جواب دے گا, اور دوسرے بھائی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ اس سے جو بھی بات پوچھی جائے گی وہ اس کا ہمیشہ غلط جواب دے گا. اب اس جو آدمی وہاں سے جنگل میں سے گزر رہا ہے اسے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ ان دونوں بھائیوں میں سے کون سا ہمیشہ سچ بتاتا ہے اور کون سا ہمیشہ غلط بات بتاتا ہے. اب اس نے صرف ایک ہی کوشچن اس کو الاؤڈ ہے, وہ ان دونوں میں سے کسی ایک سے صرف ایک سوال پوچھ سکتا ہے. اس نے اپنے سوال کو اس طریقے سے فریز کرنا ہے کہ اس کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے. اب اس پرابلم کو آپ لوگوں نے خود ہی کرنا ہے. بہرحال میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں, جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں آپ نے کنجنکشن کا رول جو ہے وہ اپلائی ہوگا. تو آپ نے جو کوشچن بنانا ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان دونوں بھائیوں کے آنسر کو انوالو کرے. ایک بھائی نے ہمیشہ صحیح بتانا ہے, ایک بھائی نے ہمیشہ غلط بتانا ہے. تو ان کے کنجنکشن سے جو آپ کے پاس آئے گا, جو آپ کے پاس آنسر آئے گا, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غلط راستہ کون سا ہے, اور اس طرح آپ پھر صحیح راستے پہ جا سکیں گے. تو اس پزل کے ساتھ ہی میں آپ کو چھوڑتا ہوں. آئی لیو دا لیکچر ٹوڈے, اور ہوپ فلی اٹس ناٹ ٹو ڈیفیکلٹ, فیئرلی سمپل ہے, اور آپ کا یو ول کم اپ ٹو دا آنسر ویری ایزیلی, اینڈ ادروائز آئی ول ایکسپلین اٹ ان مائی نیکسٹ لیکچر. اوکے, گڈ بائے.